अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोहाली फ्रॉम दास्तान डायरीज। कैसे हैं आप सब? आज हम न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे, जाने न तू अस्कलम अना अलियास। कैसी हैं अम्मा? वो महीनों बाद गांव आया था और इसकी अहम वजह फरियाल थी। इसकी माँ। बहुत दिनों से तब्रेज़ खान बाबा इसे फ़ोन कर रहे थे कि अपनी माँ को देखने आ जाए, लेकिन पढ़ाई में वो इस बुरी तरह मसरूफ़ था। आजकल आजकल करते यूं ही 2 माह गुजर गए। जैसे ही इम्तिहान ख़त्म हुए वो पहली फुर्सत में माँ को देखने पहुँच गया। डॉक्टरी की तालीम थी भी इतनी मुश्किल कि इसे मुकम्मल वक्त दिए बिना इसका गुजारा नहीं था। आ गया मेरा ज़र्क, मिल गई तुझे फुर्सत, फरियाल ने बामुश्किल आंखें खोलकर नहीफ सी आवाज़ में कहा। गुर्दों की तकलीफ ने गोया इनकी सारी जिस्मानी कुव्वत ख़त्म कर डाली थी। वो चेहरा जो बेहद शादाब और खिला खिला रहता था अब तकलीफ के बाइस मुरझा चुका था। बस अम्मा, आपको पता है मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, लेकिन मैं अब आ गया हूँ तो बस आपकी एक नहीं चलने देनी। आपको शहर लेके जाऊंगा पूरा इलाज करवाने। वो फिक्रमंदी से इनके माथे से बाल पीछे कर माथे पे बोसा लेते हुए फिक्रमंद लहजे में बोला। नहीं बेटा, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी के दिन रखे हैं वो अब मैं अपने घर से दूर हस्पतालों में रुल कर नहीं गुजारना चाहती। मेरा इलाज अब किसी डॉक्टर के पास नहीं। वो बामुश्किल बोल पा रही थी। सांस बार बार फूल रहा था। तुझे बार बार बुलाने की बस एक ख़ास वजह थी। इनकी आवाज़ सरगोशी नुमा थी। जी अम्मा। वो भी हमतन गोश हुआ। तुझसे एक छोटी सी इल्तिजा है, मैं नहीं जानती तू मानेगा भी या नहीं। हो सकता है सुनते ही इनकार कर दे, लेकिन फिर भी इस वक्त तेरे अलावा कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिससे मैं ये इल्तिजा कर सकूं। तेरे बाकी भाई तो बस इंसान के नाम पर धब्बा हैं, इस माशरे के आम मर्द। मगर ज़र्क तू, बेटा तू तो सबसे मुख्तलिफ है। जैसे मैं तुझे बनाना चाहती थी तू वैसा ही बन गया। औरत की इज्जत करने वाला नर्म हो। इन्होंने फ़ख्र से अपने खूबरू बेटे को देखा। स्याह शलवार कमीज पहने, डार्क ब्राउन चादर कंधे पे डाले, घने बाल सलीके से सर पर जमाए, हल्की सी ब्राउन दाढ़ी में इसका सफ़ेद रंग कुछ और ही चमक रहा था। अम्मा प्लीज़ आप हुक्म करें, मैंने कभी आपके फैसले को रद्द किया है। आप बस बताएं आप क्या चाहती हैं। माएँ सिर्फ हुक्म चलाती अच्छी लगती हैं। इसने मोहब्बत से इन्हें देखते इनका हौसला बढ़ाया। देख बेटा, मैं नहीं जानती मेरी ज़िंदगी कितनी है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तू। वो बामुश्किल बोल पाई कि शदीद खांसी छिड़ गई। अम्मा, वो परेशानी से इन्हें देखते पानी का गिलास भरकर इनके मुंह के पास किए पिलाने लगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तो खंसा को अपने निकाह में ले ले। फरियाल की बात पर वो कितने लम्हे साकित बैठा रहा। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि फरियाल क्या कह गई थी। कुछ लम्हों बाद खुद पर काबू पाकर इसने बात का आगाज़ किया। अम्मा प्लीज़ इतना बड़ा मजाक ना करें। आखिर इसे कहना पड़ा। बेटा, किसी की बेटी के मामले में मैं इतनी बड़ी बात मजाक में भी नहीं कर सकती, इसलिए कहा था कि ये इल्तिजा है। मैं नहीं जानती मेरी ये उखड़ी सांसें मुझे कितनी मोहलत देती हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले इसे कोई महफूज और मजबूत साहिबा दे जाऊँ। अगर मैं ऐसे मर गई तो न जाने कौन कौन इस पे घात लगाए बैठा है। मेरे होते तो कोई इसे टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकता, मगर मैं जानती हूँ तेरे भाई समेत तेरे कज़न हत्ता के चाचा ताए इसको शिकारी निगाहों से देखते हैं। मगर ज़र तू तो सबसे अलग है, इसलिए मैंने ये ख्वाहिश की है। इनकी आवाज़ में एक दर्द और तकलीफ थी हंसा के लिए। वो जानता था कि वो इसे बहुत प्यार करती है, मगर वो कैसे खुद से 13 साल छोटी बच्ची से निकाह कर लेता जिसे निकाह जैसे रिश्ते तक का नहीं पता था। ये तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा थी। फिर इसमें और इस हवेली में रहने वाले बाकी उजाड़ मर्दों में क्या फ़र्क रह जाता। अम्मा प्लीज़, ये मेरे बस में नहीं। मुझे इतने मुश्किल काम के लिए मत कहें जैसे जिसे मैं कभी निभा ना सकूं। वो बेबसी से बोला। अम्मा ने किस कदर मान से कहा था। बेटा, ज़िंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ। वो तुझसे बहुत छोटी है, मगर मैं चाहती हूँ तो उससे निकाह करके बस इसे किसी तरह हवेली की कैद से निकाल के ले जा। फिर चाहे तो इसे साथ ना रखना, इसे लिखा पढ़ा कर खुद मुख्तार बना देना, मगर यहाँ से निकाल ले जा। मैं उठ नहीं सकती वरना तेरे पाँव पकड़। प्लीज़ अम्मा, क्यों गुनाहगार करती हैं। फरियाल को टोकते हुए इसने बेबसी से बालों में हाथ फेरा। काश वो कभी हवेली ना आता, काश हंसा के वालिदैन कार एक्सीडेंट में ना मारे जाते, काश काश कितने बहुत से काश इसके जहन में उभरे थे। कल तक जिस लड़की को छोटी बच्ची समझता था, बहन का दर्जा देता था, इसे एकदम अपनी बीवी बना लेना, चाहे निकाह फक्त कागजी हो। आखिर तो इसकी हैसियत बदल गई। ज़र्क को लगा इन कुछ लम्हों में इसकी दिमाग की रगें फट जाएंगी। ज़र्क की तवील खामोशी के सबब फरियाल ने इसे आवाज़ दे डाली। जी अम्मा, वो बामुश्किल बोला। बेटा, ज़बरदस्ती नहीं है, बस एक इल्तिजा है। नहीं भी मानेगा तो मैं कौन सा मनवा कर ही छोड़ूंगी। बस अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ इस गरीब के लिए कि वो किसी दरिंदे के हाथ न चढ़े। आगे उसकी किस्मत। वो ठंडी आह भर के बोली। कुछ लम्हों की खामोशी कमरे में छाई रही। ज़र्क की खामोशी फरियाल को सख्त तकलीफ से दो चार कर रही थी। हौले से वो आंखें मूंद गई।
کب نکاح کرنا ہے؟ زرق کی آواز پر وہ حیرت آنکھوں میں سموئے آنکھیں کھول کر خوشی اور مسرت سے ملے جلے تاثرات سمیت اسے دیکھنے لگی۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ لرزتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی۔ جی، مختصر جواب دے کر اس نے سر جھکا لیا۔ ہونٹ پیچھے ایک چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ آج شام ہی، نہ جانے انہیں کس بات کی جلدی تھی، زرق نے اب کی بار کچھ کہنے کے بجائے بس سر اثبات میں ہلا دیا۔ تبریز خان اور فریال دونوں میاں بیوی تھے جن کا تعلق شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں سے تھا۔ تبریز خان کے 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں تھیں۔ سب بیوی بچوں والے اپنے گھر بار کے تھے۔ یہ لوگ اس علاقے کے سرداروں میں سے تھے۔ گاؤں پر ان کی حکمرانی تھی۔ سب مرد ایک جیسے حاکمانہ سوچ رکھتے تھے سوائے ایک زرق کے۔ وہ شروع سے پڑھائی کا شوقین تھا۔ تبریز اور فریال کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سوائے زرق کے زیغم اور نوفل دونوں باپ کے نقش قدم پہ تھے، جبکہ بہنیں مرجان اور زمرد وہاں کی عام لڑکیوں کی طرح محکوموں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ فریال کی چھوٹی بہن زرتاشا بھی تبریز شاہ کی ایک کزن کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ فریال اور زرتاشا بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ زرتاشا کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہنسا کی پیدائش ہو گئی۔ ابھی ہنسا 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن شہر سے گاؤں آتے ہوئے زرتاشا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زرتاشا اور اس کا شوہر تو موقع پر ہی ختم ہو گئے، جبکہ ننھی زرتاشا کو چند ایک چوٹیں آئیں۔ اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی لہٰذا وہ بچ گئی، اور تب ہی فریال اسے اپنے گھر لے آئیں۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ویسی ہی پرورش کر رہی تھی۔ انہیں کبھی کبھی تو خنسا اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیاری ہو جاتی۔ وہ تھی ہی ایسی گڑیا سی، سرخ و سفید رنگت، اس پر گرے گرین آنکھیں۔ وہ ان بچوں میں سے تھی جن پر خود بخود پیار آ جاتا ہے۔ اس کی یہی خوبصورتی فریال کو دن بدن دھڑکا لگائے رکھتی تھی۔ زرق چھوٹی سی عمر میں پڑھائی کے شوق میں گھر سے دور ہاسٹل میں رہا تھا، لہٰذا وہ خنسا کے ساتھ بس ایک بہن اور کزن کی حیثیت سے ہی سلوک کرتا تھا، مگر اس کے بڑے بھائی خنسا پر بری نگاہ رکھتے تھے۔ حالانکہ دونوں نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، اس کے باوجود وہ خنسا پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے خاندان میں بہت سے مردوں کی نظر اس معصوم پہ تھی۔ ابھی تک تو فریال نے اسے اپنی ممتا کے چھاؤں میں چھپا رکھا تھا، مگر انہیں ڈر تھا اگر وہ زندہ نہ رہ پائی تو ہنسا رل جائے گی اور وہ اپنی بہن کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گی، ان کے ہیرے کی حفاظت نہ کر سکی۔ بس انہی سوچوں سے گھبرا کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ مطمئن ہو گئی، مگر زرق کا سارا اطمینان ان کے فیصلے نے چھین لیا۔ اور وہ جو ہمیشہ اپنی حویلی کی غلط روایتوں پر آواز اٹھاتا تھا، ان کی نفی کرتا تھا، آج خود اس کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ جب جب اس کے بھائیوں نے عورتوں کی عزتیں پامال کی، اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور آج وہ ایک بچی کی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ کل کو ایک مشہور سرجن بننے والا شخص دنیا کو کیا بتائے گا؟ اس کے ماضی میں کسی کی معصومیت اور بچپنا گندی روایتوں کے بھیت چڑھ گیا، جس میں سب سے زیادہ حصہ اس کا اپنا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جائے، لیکن کبھی کبھی رشتے پاؤں کی زنجیر بن کر آپ کو اس بری طرح جکڑ لیتے ہیں، آپ جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مارے ان کے شکنجے سے نکل پاتے۔ زرق کے ساتھ بھی اسی لمحے یہی ہو رہا تھا۔ فریال نے سب کو یہی کہہ کر نکاح کروایا تھا کہ زرق خنسا سے شادی کا خواہش مند ہے، عورت کی خواہش اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر فریال یہ کہتی کہ یہ ان کی خواہش ہے تو یہاں کی کسی مرد نے ان کی ایک نہ چلنے دینی تھی، لہٰذا انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور زرق کو بھی سختی سے کہہ دیا کہ وہ بھی اس بات پر قائم رہے۔ جب تبریز نے زرق کے اس فیصلے کی تصدیق چاہی تو تب اس نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ اس حویلی میں یہ سب مردانگی کے زمرے میں آتا تھا۔ ارے میرا شعر بھی بڑا ہو گیا، دیکھا ہمارا خون ہے، آخر کچھ تو اثر دکھانا تھا نا۔ میری جان جو مانگے گا ملے گا، یہ چھوری تو کچھ بھی نہیں۔ زرق نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ انسانیت کے نام پہ دھبا تھے یہ الفاظ جو اس وقت اس کے باپ کے منہ سے نکلے تھے۔ ایک انسان کو بے جان شے سمجھ کر بڑے فخر سے کہا جا رہا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کاش وہ کچھ کہہ سکتا، مگر اس کی ماں کی التجاؤں نے اس کے لب سیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ شام میں ان کی حویلی میں ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ سب کزن اکٹھے تھے۔ بہت سے حیران تھے کہ زرق نے نہ صرف اتنا بڑا فیصلہ کر لیا بلکہ ایک ہی دن کے شارٹ نوٹس پر شادی کرنے کا حکم دے ڈالا، اور وہ سب جو ہنسا پر گھات لگائے بیٹھے تھے وہ یہ سب منظر دیکھ کر جل رہے تھے۔ زرق کو اس وقت نہ کسی کی حیران نظریں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی حاسد آنکھیں۔ اسے اس وقت اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو مختلف اسپیچز کے دوران اسکول اور کالج کے زمانوں میں اس نے چھوٹی عمر کی شادی کے خلاف بولے تھے۔ وہ سب الفاظ نکاح نامے کی جگہ اس کی آنکھوں کے آگے گردش کر رہے تھے۔ زرق تبریز خان، آپ کو خنسا زریاب بنت زریاب شاہ اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی کے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ زرق کو کسی تازیانے کی طرح اپنی روح پہ پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بہت مشکل سے تھوک نگل کر اس نے آنکھیں بند کی، مٹھیاں بھینچی، آنکھیں کھولتے بڑی مشکل سے اس نے قبول ہے کا لفظ بولا۔
اسی طرح جبڑے بھیجے، اس نے نکاح نامے پر سائن کیا۔ ایک آنکھ اس کے اندر لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا، جبکہ اس کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ دوسری جانب ہنسا کو معلوم نہیں تھا کہ اس غریب کے ساتھ چند لمحوں میں قسمت نے کیا کھیل کھیل دیا ہے۔ بس وہ یہ جانتی تھی کہ آج خالہ بہت خوش ہیں۔ اسے کتنی دیر ساتھ لپٹائے وہ چومتی رہی۔ خالہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بالآخر ہنسا نے گھبرا کر پوچھ ڈالا۔ ہنسا تو اب زرق کے پاس رہے گی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس انداز میں بتائیں کہ اس کا اور زرق کا رشتہ اب کیا بن چکا۔ زرق لالا کے ساتھ شہر میں؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، وہ اب تیرا لالا نہیں ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے خاموش کروایا۔ زرق جو سب سے فارغ ہو کر ماں کے پاس آ رہا تھا، دروازہ کھولتے ہی اس کے کانوں میں اس کی ماں کے آخری جملہ پڑ گیا۔ کیا کر رہی ہیں ماں؟ کیوں اس کے چھوٹے سے دماغ کو خراب کر رہی ہیں؟ اندر آتے ہوئے وہ ناگواری سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہنسا کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ جاؤ یہاں سے۔ نظریں جھکائے وہ ہنسا سے مخاطب ہوا۔ ہنسا ویسے بھی زرق کے لیے دیے انداز سے ہمیشہ ہی گھبراتی تھی۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ بے تکلف نہیں تھی، بس کبھی کبھار آتے جاتے اس کا حال پوچھ لیتا، مگر اسے زرق اپنی ذہانت اور ڈاکٹر بننے کی وجہ سے بے حد پسند تھا۔ وہ یہاں کے سب لڑکوں سے مختلف، نرم اور دھیمے مزاج کا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کاش وہ بھی زرق کی طرح پڑھ سکتی۔ ہنسا بہت ذہین تھی، قریب کے اسکول میں بمشکل تھوڑا بہت پڑھ پائی تھی، کیونکہ وہ لوگ عورت کی تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ یہ بھی زرق کی مہربانی تھی، اسے زبردستی کر کے اپنی بہنوں کو تھوڑی بہت تعلیم دلوائی تھی۔ حویلی میں جو کتابیں زرق کے کمرے میں موجود تھیں، ہنسا ان سب کو پڑھتی تھی۔ وہ بہت سے تو انگلش ناولز تھے جن کو وہ پوری طرح سمجھ تو نہیں پاتی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر مرتبہ انہیں پڑھنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ پھر انہی کو کاپی کر کے سب سے چھپ کر انگلش لکھتی بھی تھی۔ زرق ان سب باتوں سے بے خبر تھا، کیونکہ یہ سب ہنسا اس کی غیر موجودگی میں کرتی تھی۔ ارے ہنسی، تجھے پتہ ہے تو لالا کی دلہن بن گئی۔ زرق کی بہن مرجان، جو ہنسا سے 6 سال بڑی تھی اور شادی جیسی چیز کو اس سے بہتر سمجھتی تھی، پرجوش انداز میں ماں جی کے کمرے سے نکلتی ہوئی ہنسا کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جانب لے جاتے ہوئے بولی، ارے پاگل، میں کیسے ان کی دلہن ہو سکتی ہوں؟ وہ تو میرے لالا ہیں۔ ہنسا کے معصوم ذہن کو یہ بات ناگوار گزری تو وہ خود کو زرق کی بہن ہی تصور کرتی تھی، اور پھر وہ تھی بھی تو اتنی چھوٹی۔ تجھے نہیں پتا، ابھی جو مولوی صاحب آئے تھے وہ تجھے ان کی دلہن بنا گئے ہیں۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر ہنسا کی سوچ پر ماتم کر کے بولی۔ اسی اثنا میں اسے کسی نے آواز دے ڈالی۔ مرجان تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، جبکہ ہنسا وہیں گمسم کھڑی تھی۔ ہنسا روزانہ کی طرح فریال کی ٹانگیں دبا رہی تھی، اور فریال پریشان تھی یہ سوچ سوچ کے کہ زرق کے ساتھ زیادتی کر گئی ہے۔ شام کا نکلا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ احتجاج تھا یا پھر حالات سے فرار؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ سوچ کے گرداب سے نکلی تو نظر سبز شال کے ہالے میں لپٹے اس چاند پر پڑی جو بے خبر معمول کے اپنے کام کرنے میں مگن تھی۔ ہنسا نہ جانے کس سوچ کے تحت وہ آواز دے بیٹھی۔ جی، وہ تابعداری سے بولی۔ بیٹا، آج سے تو زرق کے کمرے میں سونا۔ فریال کی بات پر وہ حیرت سے منہ کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں خالہ؟ اس کی جان سکے پتے کی طرح لرزنے لگی۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی، کچھ جا کے اس کے کمرے میں۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، فضول کے سوال نہ کیا کر، وہ ڈپٹ کر بولی۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ میں ان کے کمرے میں کیوں سوؤں؟ کیا میرا بیڈ اب وہاں لگوا دیا ہے؟ وہ حیرت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اپنے معصوم اور کچے ذہن کے مطابق وہ بس یہی سوچ سکی تھی۔ ہاں، لگوا دیا ہے۔ بس اب یہ سب بند کر اور اپنے کمرے میں جا۔ انہوں نے جلدی سے وہاں سے بھگایا۔ مگر خالہ، زرق لالا تو مجھے کچا چبا جائیں گے، انہیں تو میں اچھی نہیں لگتی، تو میں ان کے کمرے میں کیسی چلی جاؤں؟ اچھی بھلی مرجان لالی کے کمرے میں سوتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ کو کیا سوجی؟ فریال آنکھیں موندے پڑی رہی۔ انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جانتی تھی کچھ بھی کہا تو وہ سوالوں پہ سوال اٹھائی جائے گی، اور ان کے پاس فی الحال اس کی کسی کیوں اور کس لیے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنا یقین ضرور تھا کہ زرق اب طریقے سے اسے ہینڈل کر لے گا۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ مرجان کے پاس گئی۔ زرق لالا آ گئے کیا؟ آہستہ آواز میں اس کے کیے جانے والے سوال پر مرجان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، مگر صبر کا گھونٹ پی گئی۔ نہیں، اور اب آئندہ کسی اور کے سامنے انہیں لالا مت کہہ دینا، پاگل کہیں کی، مرجان ضد ہو کر بولی۔ ہنسا نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے زرق کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ شادی چونکہ روایتی انداز میں نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اسے روایتی انداز میں اس کے کمرے کی جانب کوئی لے کر بھی نہیں گیا تھا۔ فریال ٹھیک ہوتی تو اس کے سوچ آؤ کرتی۔ انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی تھی، مگر زرق نے جس قدر سخت لہجے میں سب کرنے سے منع کیا تھا، ان کی ہمت نہیں ہوئی کسی کو بھی ہنسا کو روایتی انداز میں دلہن بنا کر اس کے کمرے تک پہنچانے کی۔
زرق گو کے نرم خو تھا، مگر جب وہ اپنی کرنے کی ٹھانتا تھا تو حویلی کا کوئی مرد بھی اس کے آگے چوں نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سادگی سے ہوگا تو کسی کی اس سے پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ ہنسا کے حقوق اپنے نام محفوظ کیے بنا وہ کسی کو اس پر ظلم کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ جس قدر تیزی سے سب ہنسا کو اس کی بڑی عمر کے کزنز میں سے کسی کے ساتھ ٹکانے لگانے کے لیے سرگرم ہو رہے تھے، اس سب کو دیکھنے کے بعد اس نے ماں کے آگے پھر چوں بھی نہ کی، مگر یہ سب اس کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ہنسا جانتی بھی تھی وہ حویلی میں موجود نہیں، اس کے باوجود ڈرتے ڈرتے زرق کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالی اور صاف کمرہ دیکھ کر اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ آج زرق زیادہ دیر اپنے کمرے میں نہیں رہا، مگر یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا وہاں صرف ایک ہی بیڈ موجود تھا جو کہ زرق کے ہی زیر استعمال تھا۔ خالہ نے تو کہا تھا یہاں میرا بھی بیڈ لگوا دیا ہے۔ وہ حیرت سے سوچتی ہوئی ابھی ششو پن میں تھی کہ اب اندر ہی رہے یا باہر جا کر کسی سے پوچھ لے۔ ابھی وہ کچھ سوچ نہ پائی تھی کہ کمرے کے باہر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تیزی سے دماغ دوڑاتے وہاں پر بنی لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ کمزور سی تھی لہٰذا اس کے چھپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہی بہت تھی۔ دم سادے تھوڑا سا سر باہر کیے وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والا زرق ہی تھا۔ وہ اب تھر تھر کانپ رہی تھی کہ کیسے زرق کے سامنے آئے گی۔ کچھ دیر تو زرق وہیں کھڑا رہا، خالی نظروں سے اپنے کمرے کو دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ بیڈ کی جانب بڑھا، کھینچ کر جیکٹ اتاری، ابھی جوتے اتار رہا تھا کہ ہلکے سی کھٹاک کی آواز کمرے میں بنی الماری کی جانب سے آئی۔ حیرت سے مڑ کر جوں ہی پیچھے دیکھا، ایک سر تیزی سے الماری کے پیچھے جاتا نظر آیا۔ کون ہے؟ غصے اور رعب سے پوچھا۔ ہنسا جو اسے دیکھنے میں مگن تھی، اپنا مڑے پاؤں کو سیدھا کیا ہی تھا کہ الماری سے زور سے لگا۔ جلدی سے سر پیچھے کیا مگر پھر بھی زرق دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہنسا آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جتنا بھی حیرت زدہ ہوتا کم تھا۔ اس کے ساتھ نکاح کرتے یہ بات گمان میں تھی ہی نہیں کہ اب ہنسا اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کا کمرہ شیئر کرے گی۔ باہر آؤ۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تب وہ غصے سے اسے باہر آنے کا کہنے لگا۔ نہیں۔ ہنسا نے آنکھیں بند کی، نفی میں سر ہلایا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ باہر آتی ہو کہ ایک لگاؤں؟ وہ جان گیا تھا نرمی کی زبان فی الحال وہ نہیں سمجھے گی لہٰذا غصے سے بولا۔ ڈرتے باہر آئی؟ یہاں کیوں چھپی تھی؟ پھر سے روبدار آواز میں پوچھا۔ خالہ نے کہا تھا۔ وہ اپنی عقل کے باعث اتنا ہی کہہ سکی۔ خالہ نے یہاں چھپنے کو کہا تھا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، مطلب آپ کے کمرے میں آنے کو کہا تھا، قسم سے لالا میں نہیں آ رہی تھی، وضاحت کرتی ہوئی۔ جس تیزی سے وہ اپنے معمول کے انداز میں اسے لالا کہہ گئی تھی وہ انداز زرق کو چیر کے رکھ گیا۔ مسکراتے لب پھر سے سکڑے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں نہیں کھاتے، آؤ ادھر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے بولا۔ دیکھو ہنسا، ہم نے جو ایک پیپر سائن کیا ہے نا، اس کے بعد ہم بہت اچھے فرینڈز بن گئے ہیں اور اسی وجہ سے میں اب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، چاہے ہم یہاں رہیں یا شہر میں۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، جیسے پکے والے دوست ہوتے ہیں نا ویسے، جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، اور اسی دوستی کی وجہ سے آپ مجھے صرف میرا نام لے کر بلاؤ گی، لالا نہیں کہو گی، نہیں تو میں آپ سے دوستی چھوڑ دوں گا اور بابا آپ کو زمان لالا کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنی حویلی کا سارا کام آپ سے کروائیں گے اور آپ کو ماریں گے بھی۔ زرق نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت ہنسا سے کیا کہہ رہا ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ کسی طرح اسے اس کے معصوم ذہن کے مطابق اس رشتے کے حوالے سے بہلا لے۔ آپ اتنے بڑے ہیں، میں کیسے آپ کا نام لوں؟ ہنسا کو باقی باتیں تو سمجھ آئیں کہ نہیں مگر یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو دوست بنا کر شہر لے جاؤں، پھر وہاں آپ کی اسٹڈیز شروع کرواؤں گا، مگر آپ تو جانا ہی نہیں چاہتی۔ زرق نے جان بوجھ کر اسے ٹریپ کیا۔ اس کے علاوہ اس عجیب رشتے کو کسی بھی طرح ہنسا کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ واقعی میں آپ مجھے پڑھائیں گے؟ وہ خوشی سے بحال ہوتی بولی۔ کتنی خواہش تھی اس کی زرق کے جیسے پڑھنے لکھنے کی۔ ہاں مگر آپ کو پہلے میرے ساتھ دوستی کرنی ہوگی اور جو میں کہوں گا آپ نے ماننا ہے۔ زرق مان سے بولا۔ جو کہیں گے مانوں گی۔ زرق کہوں آپ کو؟ وہ جلدی جلدی بولی۔ ویری گڈ۔ زرق نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا اندر کی گھٹن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اوکے، رات کافی ہو گئی ہے، آپ اب یہاں لیٹ جاؤ۔ زرق بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ لیکن یہ تو آپ کا بیڈ ہے۔ خالہ نے کہا تھا میرا بیڈ بھی یہاں ہوگا، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ پھر سے زرق کو خود اذیتی میں مبتلا کر گئی۔ ابھی آپ یہاں لیٹ جاؤ، پھر جب ہم کل شہر جائیں گے تب میں آپ کو ایک پورا روم دوں گا جہاں آپ آرام سے سونا۔ زرق نے اسے پھر سے بہلانا چاہا۔
مگر ہنسا ابھی بھی ششبنج میں مبتلا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور نکتہ اٹھاتی، زرق کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ زرق چونک کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا اور دروازہ کھولنے پر مرجان نے اسے جو خبر سنائی، زرق کی پوری ہستی ہلا کر رکھ گئی۔ مرد ہونے کے باوجود اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کے روئے۔ ہنسا بھی مرجان کے رونے کی آواز سن کر دروازے پہ آئی۔ حیرت سے ساکت زرق اور اس کے ساتھ لپٹی مرجان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ اماں اب ہم میں نہیں رہی ہنسا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہنسا کا حال بھی زرق اور مرجان سے کم نہیں تھا۔ آنکھ کھولتے ہی جس پہلے اور سب سے اپنے رشتے کو اس نے محسوس کیا تھا وہ خالہ ہی تو تھی۔ اپنے ماں باپ تو اسے یاد نہیں تھے، مگر خالہ نے اسے ماں باپ سے بڑھ کر پیار اور محبت دی تھی۔ اتنے مخالفین کے باوجود اسے اس طرح کے آرام دہ زندگی دی تھی۔ حالانکہ خالو ہنسا کے اپنی حویلی میں رکھنے پر سخت اعتراض میں تھے، مگر فریال کی زندگی میں یہ فائد ایسا فیصلہ تھا جو انہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے اور باتیں سننے کے بعد بھی لیا۔ اور اب جب بہت سے لوگ ہنسا کو صرف اس لیے اپنانے کو تیار تھے کہ اس کا باپ اس کے لیے بہت سی جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑ کر گیا ہے، تب بھی فریال نے اسے سب لالچی اور بے حس لوگوں سے بچا لیا تھا۔ تبریز کے بڑے بھائی کا بیٹا جو 3 عورتیں بھگت چکا تھا اور اللہ نے اسے اولاد نرینہ نہیں دی تھی، آج کل ہنسا سے بیاہ کے چکروں میں تھا، اور یہ سب ہو جاتا اگر عین وقت پر زرق ماں کی بات مان کر ہنسا کو اپنے نکاح میں نہ لے چکا ہوتا۔ ہنسا ابھی اس بات سے انجان تھی کہ زرق کے ساتھ بندھے رشتے نے اسے عمر بھر پھنسنے سے بچا لیا ہے۔ حویلی میں صفِ ماتم بچھ چکا تھا۔ جو ہی 2 دن گزرے، زرق فوراً سے بیشتر اپنا بوریا بستر باندھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ غم میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ فریال کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ ایک جیتے جاگتے انسان کو خود سے باندھ چکا ہے جو ابھی اسی پر انحصار کرتی ہے۔ ہنسا خاموشی سے اپنے دوست کو جاتا دیکھتی رہ گئی، جس نے 2 راتیں پہلے اس سے کچھ وعدے وعید کیے تھے۔ سب اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا تھے، لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا خیال نہیں آیا کہ زرق ہنسا کو بھی ساتھ لے جائے۔ ویسے بھی اب کسی کو اس سے کوئی غرض ہی کیا تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں؟ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا، تھکا ہوا آفس کی کرسی پر نیند دراز انداز میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا، موبائل کی بیل نے چونکا دیا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر وہ اور بھی چونک گیا، تیزی سے یس کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب سے آتی مرجان کی آواز پر وہ فکر مند ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ یوں ہی انہیں پیار سے بلاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ گاؤں کب تک آئیں گے؟ زرق کے سوال کا جواب دے کر جو سوال اس نے کیا وہ اسے پریشان کر گیا۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ماں کی موت کے بعد سے وہ حویلی سے آنے والی ہر کال پر پریشان ہو اٹھتا تھا۔ نہیں لالا، خیر نہیں ہے، آپ کسی طرح ہنسا کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایسا لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئے ہیں، اماں کی وفات والی شام نکاح ہوا تھا آپ کا اس کے ساتھ۔ آج تو شیر دل لالا نے حد کر دی، یہاں کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ان کی حویلی تائی کے بلانے پر گئی تھی، انہوں نے نہ جانے کس بات پر دھنک کے رکھ دیا، بابا بھی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پلیز لالا، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ مرجان نے جو کچھ زرق کو بتایا وہ سب اتنی دور بیٹھے اس کے لیے سننا بے حد تکلیف دہ ہو گیا۔ ہاں واقعی وہ بھول گیا تھا کہ ماں کی وفات سے کچھ لمحے پہلے ایک لڑکی کی عمر بھر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں آج ہی نکلتا ہوں، بلکہ ابھی۔ مرجان کو تسلی دیتے ساتھ اس نے فون بند کیا۔ باہر کی جانب بڑھتا وہ اپنے کولیگ ڈاکٹرز کو گھر میں ایمرجنسی کا کہہ کر نکل کھڑا ہوا۔ رات کے وقت ان پہاڑی راستوں پر سفر کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اس وقت زرق کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے سامنے بس اپنی ماں کی وہ التجائیں تھی جو نکاح کے وقت نہ صرف ان کے ہونٹوں پر تھی بلکہ ان پورا وجود ان کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ وہ خود کو بری طرح کوس رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیوں بھول گیا اس جیتے جاگتے وجود کو جس کو ان فرسودہ رسومات سے بچانے کے لیے اس نے تمام اصول داؤ پر لگائے تھے؟ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جو تمام راستے جاری رہی۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ گھر داخل ہوا۔ مرجان کو وہ اپنی آمد کے وقت کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مرجان نماز کے لیے پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ زرق سے حال چال پوچھا جو بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ عجیب سا اضطراب تھا اس کی ایک ایک حرکت میں۔ لالا کچھ کھائیں گے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ابھی لیٹوں گا، مگر بابا کے زمینوں پر جانے سے پہلے مجھے اٹھا دینا، سب سے مل کر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہنسا کیسی ہے اب؟ اسی سنجیدہ انداز میں اس نے مرجان کی جانب دیکھے بنا سوال کیا۔ بس ٹھیک ہی ہے، آپ کے کمرے میں ہی لیٹی ہوئی ہے۔ مرجان کے کہنے پر اس نے چونک کر بہن کی جانب دیکھا، پھر ہنکارہ بھر کر لکڑی کی بنی سیڑھیوں پر
مردہ قدموں سے چلنے لگا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا کہ کہیں ہنسا کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ آہستہ قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ کمبل میں سے منہ باہر نکالے لیٹی تھی۔ نہ جانے روشنی اتنی مدھم تھی یا اس کا چہرہ اس قدر سوجا ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر ہنسا کو پہچان نہ پایا۔ اس کا خون کھولنے لگا کہ بے دردی سے اسے پیٹا گیا تھا۔ گال اور آنکھوں پر نیل کے نشان بہت واضح تھے۔ زرق اسے دیکھ کر کانپ گیا۔ کس طرح اس بچی نے ایسے گھٹیا انسان کی مار سہی ہوگی؟ اس کا دل کیا ابھی جا کر شیر دل کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے اور پوچھے، کیا یہی ہے تمہاری مردانگی؟ ایک بچی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کرو؟ خود پر ضبط کرتا وہ خاموشی سے بیڈ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا، مگر دل میں وہ تمام الفاظ مرتب کر لیے جن سے شیر دل کی طبیعت صاف کرنی تھی، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گھر کے سب مردوں کی۔ وہ اتنی خاموشی سے ہنسا کو یہاں سے لے کے نہیں جائے گا، بلکہ سب کو باور کروائے گا۔ یہ بچی چاہے جیسے بھی صحیح مگر زرق کی عزت ہے اور اس پر اب کوئی غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر تو سب نے اپنی بےعزتی کو خود دعوت دے ڈالی تھی جو اب زرق کے ہاتھوں سب کی ہونی تھی۔ بامشکل وہ سوچ سکا تھا کہ گھنٹے بعد کسی کی کراہوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی چہرہ موڑ کر آواز کی سمت دیکھا، ہنسا کو تکلیف میں مبتلا پایا۔ تیزی سے اٹھ کر اسے سیدھا کیا جو بائیں جانب چہرہ کیے تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ ہنسا اٹھو پلیز۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے مخاطب کرے۔ پہلے ہمیشہ بیٹا کہہ کر بلا لیتا تھا جیسے مرجان اور اس سے چھوٹی کو بلاتا تھا، مگر اب اور تب میں بہت فرق تھا۔ ہنسا تو اس کی آواز سن کر اپنی تمام تکلیفیں بھول کر کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ خوف تھا۔ زرق کا دل کیا ابھی کے ابھی شیر دل کو شوٹ کر رہا ہے کہ ایک بچی کے دماغ میں ایک مرد کا کتنا برا خاکہ بنا دیا ہے کہ اب وہ زرق سے بھی ڈر رہی ہے۔ بیڈ سے اٹھ کر گرتی پڑتی وہ صوفے پہ جا بیٹھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے خوفزدہ ہونے پر پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ زرق کو الجھا گئی۔ زرق سمجھ گیا کہ اس سے کچھ بھی کہنا اس وقت بیکار ہے، لہٰذا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا مرجان کی تلاش میں تاکہ اسے ہنسا کے پاس بھیجے۔ جیسے ہی نیچے اترا ناشتے کی ٹیبل پر مرجان نظر آئی۔ اسے اشارے سے اوپر جانے کا کہا کیونکہ تبریز شاہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ اس کے باقی بھائی یقیناً ابھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کر اس نے جو ہی سلام کیا تبریز خان بری طرح چونکے۔ وہ زرق کی آمد سے بے خبر تھے۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ اسے اپنے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ پھر سے ناشتے میں مگن ہو چکے تھے۔ بس آج صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یکدم اس کے لہجوں میں چٹانوں کی سی سختی دار آئی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ شیر دل نے ہنسا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بے لہجک لہجے میں ان کی جانب دیکھے بنا اپنے سامنے رکھے کپ پر نظریں جمائے وہ جبڑے بیچ کر بولا۔ اس نے شیر دل پر چائے کا کپ گرا دیا تھا۔ وہ توقف سے بولے، اس نے ان پر چائے کا کپ کیوں گرایا؟ کیا آپ نے اس کی وجہ پوچھی؟ اب کی بار اس نے باپ کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جس طرح گلا کھنگار کر نظریں چراتے ہوئے بولے۔ زرق نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے بابا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر جو کچھ اس کے لہجے میں تھا وہ تبریز خان کو بھی خوف زدہ کر گیا۔ اب جرگہ بیٹھے گا، اس بندے کو میں جیل پہنچاؤں گا۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا۔ کیا کرتے ہو زرق؟ گھر کے معاملوں کو جرگوں میں گھسیٹو گے؟ وہ یکدم گھبرا کے بولے۔ اس کا مطلب آپ سچ سے واقف ہیں؟ بابا آپ کو ایک لمحے کو یہ سب جاننے کے بعد خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے، اس حویلی کی عزت ہے؟ میرے خدا، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ اس گھٹیا اور نیچ انسان نے گھر کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش کی ہے؟ اور اب آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ گھر کا معاملہ ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، شیر دل کو اس کی گھٹیا حرکت کا جواب دینے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں نے لمحہ بھر کے لیے ان کے جانب دیکھا اور پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ سامنے بنی حویلی کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا چلا گیا۔ جس لمحے ہنسا زرق کے پکارنے پر خوفزدہ ہوئی تھی، اسی لمحے اسے شک گزر گیا تھا کہ معاملہ شیر دل پر صرف چائے گرانے کا نہیں ہے۔ وہ جس قدر عورت کے معاملے میں گھٹیا انسان ہے اس سے کچھ بھی بعید کی جا سکتی ہے۔ اس نے تبریز خان سے تفتیش کرتے ہوئے ہوا میں تیر پھینکا اور وہ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا۔
جس لمحے وہ شیر دل کی حویلی میں داخل ہوا وہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ زرق کو دیکھ کر جو پہلے خوشگوار مسکراہٹ سب نے اس کی جانب اچھالی تھی، اس کی تیور دیکھ وہاں بیٹھے 7 نفوس نہ صرف پریشان ہوئے بلکہ ان کے ماتھوں پر شکنیں واضح پڑی۔ جب زرق نے سیدھا شیر دل کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی؟ دانت پیس کر اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ شیر دل بھی طیش میں آ کر اپنا گریبان چھڑانے لگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شیر دل کا باپ یعنی زرق کا تایا ارباز خان غصے سے زرق کو اور تبریز کو دیکھ کر بولا، یہ تماشا تو لگنا ہی تھا، پوچھیں اپنے اس نیک اور شریف بیٹے سے کل شام اس نے خنسا کو کیوں مارا تھا؟ وہ لڑکی تمہارے گھر کی مہرانی ہوگی مگر ایسی سبز قدم اور منحوس لڑکی کی ہم کوئی عزت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کو کھا چکی ہو، اب تمہاری ماں کو اور نہ جانے کتوں کو کھائے گی۔ بجائے زرق کی بات سننے کے وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑے۔ زرق ان کی بات سن کر دنگ رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ ان کی ایسی فرسودہ اور گھٹیا سوچ کا کیا جواب دے۔ یا تو وہ بات پلٹنے کی کوشش میں تھے یا وہ اصل بات سے واقف نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی اس حویلی بلکہ ان سب حویلیوں پر تھوکتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں یہاں کے کسی بندے کے منہ لگنے کا، مگر آپ کے بیٹے نے 3 بیویاں ہونے کے باوجود میری بیوی کے ساتھ غلیظ نیت سے جو کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کو میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ زرق نے آگ برساتی نظروں سے شیر دل کی جانب دیکھا، تمہاری بیوی خود دوسروں کو اپنی جانب متوجہ۔ شیر دل کی زہر اگلتی زبان سے جو لفظ نکلے وہ زرق کی برداشت سے باہر تھے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے زرق کے زوردار تھپڑ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ زرق پاگل ہو گئے ہو؟ تبریز خان غصے سے زرق کو روکنے کی غرض سے اس کی جانب بڑھے۔ ہاں، اب اگر اس گھر میں میری بیوی کے بارے میں کسی نے کوئی غلط بات کی، میں اس سے بھی زیادہ پاگل پن کا مظاہرہ کروں گا۔ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ سامنے والے سے میرا رشتہ کیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت ہنسا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، مگر اس درندے کو اس ایک ایک زخم کا حساب دینا ہوگا جو میری بیوی کے جسم نہیں بلکہ روح پہ پڑے ہیں۔ وہ تو شکر ہے اللہ نے میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، مگر میں پھر بھی اس کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ بہت جلد تمہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلوں گا۔ شعلہ بار نظروں سے شیر دل کو دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اپنی حویلی آتے ہی وہ مرجان کے پاس آیا۔ ہنسا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سنجیدہ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال سے زیادہ لہجے نے مرجان کو چونکا دیا۔ بہتر ہے لالا، کیوں خیریت؟ نہیں تو میرے ساتھ شہر چل رہی ہو؟ اور ہنسا بھی اکیلے وہ اس وقت میرے ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ عجلت بھرے انداز میں اسے حکم دیتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا ہی رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھول کر ہنسا باہر آ گئی، مگر اسے کمرے میں موجود دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس کی جانب بڑھا۔ ہنسا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے ہونوز خاموش دیکھ کر اس نے پھر سے بات کرنے پر اکسایا۔ ہنسا نظریں نیچے جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ میرے ساتھ شہر چلو گی؟ اسی لہجے میں پھر سے سوال کیا۔ ہنسا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ مرجان بھی ساتھ جا رہی ہے؟ اس کی اطلاع دینے پر اس نے اپنی حیرت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اب چلو گی؟ اس نے اب کی بار پھر سے سوال دہرایا۔ ہنسا نے کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب تھا اسے اعتراض نہیں۔ زرق اس کی جانب دیکھ کر مسکراتا ابھی پلٹا ہی تھا کہ تبریز خان اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ابھی تم کیا بکواس کر کے آئے ہو؟ وہ اندر آ کے غصے سے دہاڑے۔ ہنسا ان کا غصہ دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ زرق نے اپنے باپ کو جواب دینے کے بجائے ہنسا کو دیکھا۔ ہنسا آپ مرجان کے پاس جاؤ۔ اس کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر اس نے ہنسا کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، نہ یہاں سے نہ اس حویلی سے۔ ہمارے گھر میں آگ لگا کر اتنی آسانی سے میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ اب کی بار تبریز خان کی شرابار نگاہوں نے ہنسا کی جانب رخ کیا۔ زرق یکدم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ایسے کہ ہنسا اس کی پناہ میں چھپ گئی۔ میں اس کے سامنے کسی قسم کی اور کسی کی بھی کوئی فضول گوئی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اگر یہاں کے مردوں جیسا نہیں تو یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے میں یہاں کے مردوں سے زیادہ سخت مزاج کا بن جاتا ہوں۔ آپ میرے باپ ہیں اور میں کسی قسم کی گستاخی آپ سے نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے مجھے یہاں سے جانے دیں، نہیں تو میں کس قسم کا طوفان لا سکتا ہوں یہ تو آپ اچھے سے جان گئے ہوں گے۔ میرے بدلے کے دائرے کار میں کہیں یہاں کے ایک سے زائد مرد نہ آ جائیں۔ جتاتی نظریں انہیں بہت کچھ باور کروا گئیں۔ زرق نے ہنسا کا ہاتھ آہستہ سے تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں مرجان اور ہنسا اس کے ساتھ شہر کی جانب جا رہے تھے۔
گھر کے کسی افراد کو اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ ہنسا کو کیوں اور کس لیے لے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں موجود اپنے گھر پہنچتے انہیں رات ہو چکی تھی۔ ہنسا اور مرجان کو ایک کمرے میں بھیج کر زرق سامان نکلوانے میں مصروف ہو گیا۔ ہنسا کو وہ لے تو آیا تھا مگر اب اس کے مستقبل کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے اس کا لاہ عمل وہ تمام راستے طے کر چکا تھا۔ اگلے دن مرجان اور ہنسا کو لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا۔ اپنی ایک اچھی کولیگ اور دوست لیڈی ڈاکٹر زروا کے پاس لے کر آیا۔ کیسے ہو تم تو اتنی اچانک گئے اور پھر نہ کوئی فون نہ کوئی میسج، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ زروا میڈیکل کی تعلیم کے دوران اس کی دوست بنی تھی، اچھی لڑکی تھی، دوستی سے بڑھ کر اس نے کبھی زرق سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لہٰذا زرق کو بھی اس بے ضرر رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بس کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو گھر جانا پڑا۔ زروا یہ میری چھوٹی بہن مرجان اور یہ میری کزن ہنسا ہے۔ زرق نے ان دونوں کا تعارف کروایا مگر ہنسا کے پورے تعارف سے اجتناب برتا۔ مرجان بھائی کے اس رویے سے تھوڑا الجھی ضرور تھی پھر مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور مرجان یہ میری دوست زروا ہے۔ زرق نے بھی اس کا مکمل تعارف صرف مرجان کو مخاطب کر کے کروایا۔ اصل میں میری اس کزن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کا کمپلیٹ چیک اپ کرو اور جہاں کہیں کوئی زخم ہے اسے مرہم کر دو۔ مرجان نے کافی فرسٹ ایڈ دی ہے مگر اس کے باوجود میرا خیال ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، بس اس کو صحیح سے چیک کر دو، میں تب تک وارڈ کا راؤنڈ لے آؤں۔ سنجیدگی سے بولتا وہ زروا کو پریشان کر گیا اور جب اس نے ہنسا کا چیک اپ کرنا شروع کیا تب وہ چکرا کے رہ گئی۔ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کے جسم پہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تشدد کا کوئی نشان نہ ہو، حتیٰ کہ سگار سے جگہ جگہ اس کے بازو تک کو دہکایا گیا تھا۔ زروا حیران تھی، اتنی سی بچی نے یہ تکلیف کیسے سہی ہوگی۔ مرجان سے اس نے کافی کریدنے کی کوشش کی یہ سب کس نے اور کیوں کیا مگر وہ خاموش ہی رہی۔ ہنسا کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے 1-2 دن ہاسپٹل میں رکھا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے جلدی زخم ٹھیک ہو جائیں۔ زرق بلا چوچ چرا زروا کا فیصلہ مان گیا۔ وہ تھی بھی ایسی کہ منٹوں میں زرق کو کسی بھی بات کے لیے راضی کر لیتی تھی۔ تم جانتے ہو یہ پولیس کیس ہے؟ جس لمحے وہ زرق کے ہمراہ ہنسا کے کمرے سے باہر آئی خفگی سے زرق کو دیکھ کر بولی، ہاں اسی لیے تمہارے پاس لایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میرے راز کو راز رکھے۔ ہاتھ پشت پر باندھے گردن جھکائے اپنے ہر اٹھتے قدم کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا۔ عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی زروا کے سامنے۔ کیسے بے دردی سے اسے پیٹا گیا، کس نے کیا ہے زرق؟ تم تو نہیں ہو سکتے نا؟ زرق نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس کی نظروں میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ جانے بے یقینی تھی یا آس کہ اس کے سوال کا جواب نہیں میں موصول ہوگا۔ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ جواب دینے کے بجائے خفگی بھرے سوال نے ہی زروا کو سب جواب دے دیے۔ نہیں، اسی لیے بے یقین ہوں کیونکہ تم مجھے اصل بات نہیں بتا رہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور اطمینان بھرے انداز میں اس کے سامنے کوریڈور میں رکتے ہوئے بولی، میرے ایک کزن نے جو کہ خنسا سے شادی کا خواہش مند تھا، نہ جانے کیوں شاید بیٹے کی آس میں جو پہلے 3 بیویاں اسے نہیں دے سکیں اور وہ جاہل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں ہی ہوں گی چاہے وہ جس سے مرضی عورت سے شادی کر لے۔ بہرحال بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہ سب اس نکاح کا بدلہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کا مجھ سے ہوا ہے۔ زرق نے پھر سے سر ہلکا سا جھکا کر گویا زروا سے نظریں چرائیں جس کی بے یقین نظریں حیرت سے زرق کو دیکھ رہی تھیں۔ اور تم جو اس طرح کی روایتوں کے خلاف تھے، تم نے آسانی سے نکاح کر لیا؟ زروا کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ رشتے کبھی کبھی انسان کو آکٹوپس کی طرح اس بری طریقے سے اپنے شکنجے میں لیتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مارے مگر ان کی قید سے رہائی نہیں مل پاتی۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے میں میری پوری شخصیت مسخ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دی جو اب تک مجھے صرف لالچ سمجھتی ہے، مگر میں نے ایسے درندے سے اسے بچا لیا جو ہر کچھ دن بعد اس کے ساتھ ایسا ہی انسانیت سوز سلوک کرتا جسے دیکھنا تمہارے اور میرے لیے اتنا تکلیف دہ ہو رہا ہے۔ تو سوچو اگر وہ روزانہ یہ سب سہتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ ایک بیوی اس شخص کے اسی تشدد کے سبب مر چکی ہے اور 2 ابھی بھی دن رات یہ سب برداشت کر رہی ہیں۔ زرق کی پوری بات سن کر زروا کو لگا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن باتوں کا تصور ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو جو یہ سب سہتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ زروا کی پلکوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوئے۔ ارے یار، میں نے اس لیے تو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ ہاں یہ حقیقت تکلیف دہ ہے، بس اسی لیے اماں نے ہنسا کو بچانے کے لیے مجھے چنا۔ اب بتاؤ کیا میں ان کی بات نہ مانتا؟
زرق کے سوال پر اس نے ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا اس کام کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، کم از کم وہاں کی کسی ایک جان کو تو بچانے کا سبب کیا۔ ذروہ نے آنسو صاف کرتے اس کے اقدام کو نہ صرف سراہایا بلکہ اپنی غلط فہمی پر نادم بھی ہوئی۔ تھینکس۔ زرق نے ہولے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے ہنسا کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا، کیونکہ اب تک اتنی خاموشی تھی کہ زرق کو ڈر تھا وہ کسی ٹراما میں نہ چلی جائے۔ زرق یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے دن وہ دونوں شام میں بیٹھے ہنسا کی ذہنی ابتری کے متعلق ہی بات کر رہے تھے کہ ذروہ نے زرق کو مشورہ دیا کہ وہ ہنسا کو کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور کر دے، حتیٰ کہ خود کو بھی اس سے دور کر دے، تبھی وہ اس ٹرامے سے باہر آ سکے گی، نہیں تو بار بار ان سب کو دیکھ کر وہ اپنے ساتھ ہونے والی غیر انسانی سلوک کو سوچ سوچ کر شاید پاگل پن کی حد تک چلی جائے۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی تھی، نہ اپنی اندرونی تکلیف کسی سے شیئر کر رہی تھی، لیکن یار وہ بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے کسی جگہ اکیلی رہے گی۔ زرق ذروہ کے مشورے پر چکرا کر رہ گیا۔ میری بات مانو تو اس کا باہر ایڈمیشن کروا دو۔ میری بہن فروہ کو تو تم جانتے ہو، وہ امریکہ میں ہوتی ہے، اس سے پوچھ کر وہاں کے کسی اسکول میں تم اس کا ایڈمیشن کروا دو۔ کچھ لینگویج کورسز وہ خود اسے وہاں کروا دے گی۔ تم بتا رہے تھے کہ وہ کافی ذہین ہے اور اسے پڑھنے کا بھی شوق ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس اقدام سے اس کی زندگی بن جائے گی۔ ذروہ کی باتیں اسے کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی اور اس کی بہن سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ زرق کو پریشانی بھی نہیں تھی کہ بہرحال وہ ہنسا کا اچھے طریقے سے دھیان رکھے گی۔ زرق نے ذروہ سے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر وہ ساری رات اس نے فیصلہ کرنے میں لگا دی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب ہنسا کی حالت اتنی بہتر ہوئی کہ وہ سفر کر سکتی تھی، تب تک زرق اسے باہر جانے کے تمام انتظامات کروا دیے۔ ہنسا، ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کا شوق تھا نا؟ میں نے آپ کا ایک اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ جس ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا تھا نا، آپ اس کی بہن کے ساتھ وہاں رہو گی۔ آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ زرق کو اس خاموش بت سے بات کرنا اب زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ ہنسا کی خاموش نظریں بس لحظہ بھر کو اس کی جانب اٹھیں اور پھر جھک گئیں۔ زرق نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مرجان کو زرق واپس بھجوا چکا تھا۔ گھر میں اس نے کسی کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھی کہ ہنسا کے متعلق وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہنسا اب صرف اس کی ذمہ داری تھی۔ کچھ دن بعد وہ ہنسا کو خود امریکہ چھوڑنے گیا۔ ذروہ کی بہن سے مل کر وہ بہت مطمئن ہو گیا۔ ہنسا کا ایڈمیشن لانا لے جانا اس نے ایک ہفتے کے اندر اپنے وہاں قیام میں طے کیا۔ ہنسا کے لیے بہت سی شاپنگ کی اور پھر فروہ کو اس کا ماہانہ خرچ ٹرانسفر کرنے کا بھی اطمینان دلوایا۔ ارے زرق بھائی، غیروں سے باتیں مت کریں، سمجھے؟ ہنسا اب میری بہن ہے، آپ اس کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ وہ ہنسا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ فروہ سائیکالوجسٹ بن رہی تھی، لہٰذا زرق کو ہنسا کا اس کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر لگا کہ وہ ہنسا کو اس کی سائیکی کے مطابق بہت بہتر طریقے سے زندگی کی جانب لائے گی۔ ہنسا ہنوز خاموش تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا پک رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی یہ بتانے کو تیار نہ تھی اور زرق کا ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا لیا دیا انداز زرق کو اب بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ کاش وہ اس سے دوستانہ رویہ رکھتا تو شاید اس کی کیفیت کو سمجھنے میں اسے ان سب جھمیلوں میں نہ پڑنا پڑتا۔ جس لمحے زرق پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلا اور ہنسا کو خدا حافظ کہنے اس کی جانب آیا، بس تب اس کا وہ برفیلا انداز پیلا تھا۔ جس لمحے وہ ہنسا کو اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر پلٹا، تب اتنے دنوں بعد پہلی بار ہنسا نے اسے پکارا۔ زرق حیران ہو کر مڑا۔ جی؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے اتنے دنوں بعد ہنسا کی آواز سنی۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جھکی نظروں سے زرق سے پوچھتی وہ اس لمحے زرق کو بے حد پیاری لگی۔ جب آپ میری طرح ڈاکٹر بن جاؤ گی۔ زرق نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی بات کا جواب دیا۔ ہنسا نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ زرق نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا کر بھینچا، پھر پلٹ کر تیزی سے چلا گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اگلے ہفتے تک میرے پاس نہ پہنچے تو میں نے یہاں پریکٹس سٹارٹ کر دینی ہے، پھر آپ بیٹھے رہنا، میں واپس نہیں آؤں گی کبھی۔ ہنسا کی ناراض آواز اس کے ہیلو کہتے ساتھ ہی موبائل میں ابھری۔ زرق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ 7 سال کا عرصہ کب گزرا، کب ہنسا نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی، زرق کو تو بس ایک خواب سا لگا۔ جس بچی کو 7 سال پہلے وہ امریکہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ آج نہ صرف ڈاکٹر کی ڈگری لے چکی تھی بلکہ اس کے اپنے ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کو بے چین تھی۔ وہ خاموش اور ڈری سہمی سی ہنسا آج اعتماد سے زرق کو دھمکیاں دے جاتی تھی۔ جس لمحے وہ ہنسا کو امریکہ چھوڑ کر آیا، وہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ تھا، صرف اس لیے نہیں کہ ہنسا کی حالت اتنی ابتر تھی،
بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی ماں کی لاڈلی کو وہ اجنبی دیس اور اجنبی لوگوں میں چھوڑ آیا تھا، جسے کبھی فریال نے ایک رات کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تو وہ بے حد ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اس کا یہ فیصلہ ہنسا کے لیے بہتر تھا یا بدتر۔ وہ نماز میں اپنی ہر دعا میں صرف اس کی حفاظت اور بہتری مانگتا تھا، اور اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ہنسا نے پہلی مرتبہ اسے خود فون کر کر اپنے A1 گریڈز کی خبر دی، اور بس اس دن سے ان کے درمیان قائم اجنبیت کی دیوار گر گئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ فروا کا تھا، جس کی مسلسل کاؤنسلنگ نے ہنسا میں جینے کی امنگ بھر دی۔ فروا نہیں جانتی تھی کہ زرق اور ہنسا کے درمیان کزنز کے رشتے سے ہٹ کر بھی ایک اہم رشتہ ہے، مگر وہ ہنسا میں یہ احساس پیدا کرتی گئی کہ اگر اس دنیا میں کسی کو ہنسا کی پرواہ ہے تو وہ زرق ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل پر فروا کے لفظ اثر کرنے لگے۔ وہ زرق کو صرف لالا کی حیثیت سے جانتی تھی، وہ بے خبر تھی کہ وہ اس کی منکوحہ بھی تھی۔ آج جب اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ زرق اسے لینے خود امریکہ آئے۔ اسے بہت سے ہاسپٹلز میں پریکٹس کی آفر دی تھی، وہ اپنی کلاس کی جینیس اسٹوڈنٹس میں تھی، مگر اس نے پاکستان جا کر زرق کے ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ زرق نے ان 7 سالوں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ تھا اپنے ہاسپٹل کی تعمیر کا خواب۔ آپ خود سوچیں، آپ کا ہاسپٹل اتنی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر سے محروم ہو جائے گا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ خود ہنسا کو لینے آئے۔ زرق نے ان 7 سالوں میں اسے نہیں دیکھا تھا، وہ صرف فون پر اس سے بات کرتا تھا، لہٰذا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اب ہنسا کیسی ہوگی۔ اس کی یادداشت میں اب تک وہ چھوٹی، کمزور، دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹے معصوم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے والی ہنسا تھی۔ ڈیئر، مسئلہ یہ ہے کہ میری یہاں بہت ضروری کانفرنس چل رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا ہر کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ ناراض لہجے میں زرق کی بات کاٹ کر بولی۔ یہ دوستانہ اور مان بھرا انداز زرق کا ہی بخشا ہوا تھا۔ بس کرو ہنسا، بہت دیر سے ڈرامہ ہو رہا ہے، بس اب خاموشی سے اپنا سامان پیک کرو اور کل کی فلائٹ سے آپ یہاں آ رہی ہو۔ نو مور آرگیومنٹس۔ اب آپ میرے انڈر کام کریں گی تو یہ جان لو کہ میں بہت سخت گیر باس ہوں۔ زرق نے جان بوجھ کر لہجہ سخت کر کے روب ڈالنا چاہا۔ اف، رہنے دیں سخت گیر باس، اور آپ؟ جی نہیں، میرے لیے آپ صرف میرے زرق ہیں۔ چلے، کیا یاد کریں گے، میں خود ہی آ جاتی ہوں، لیکن 1 ہفتہ ریسٹ کے بعد میں آپ کا ہاسپٹل جوائن کروں گی۔ بالآخر اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے اس نے اپنی بات منوانی چاہی۔ پہنچو تو صحیح پہلے۔ زرق نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ 2 دن بعد رات 3 بجے کے قریب ہنسا کی فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ زرق اپنے نام کا بورڈ ہاتھ میں لیے اسے ریسیو کرنے بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسے ری ایکٹ کرے، نہ جانے یہ رشتہ اور کتنی دیر چلے، نہ جانے ہنسا اپنے لیے کوئی ساتھی چن چکی ہو۔ بے شمار سوچوں نے زرق کے ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ جھرنوں سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم زرق۔ زرق کے سامنے کھڑی کامنی سی لڑکی ہنسا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ بلیک جینز پر مختلف دھاگوں اور شیشوں کے کام والی کشمیری فراک پہن رکھا تھا جو کچھ مہینوں پہلے اس نے ضد کر کے زرق سے منگوایا تھا۔ اس پر لانگ کوٹ اور سکارف لیے اپنی خوبصورت آنکھوں اور مسکراہٹ سمیت وہ زرق کو دیکھ رہی تھی۔ زرق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کچھ سال پہلے کی 12 سال کی وہ معصوم بچی جو تب بھی اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بڑی ہو کر حقیقت میں قیامت ڈھائے گی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ ہیں ڈاکٹر ہنسا؟ زرق نے اپنے تاثرات چھپاتے فوراً خود پر قابو پاتے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہنسا تو ہمیشہ اس کی دیوانی تھی، آج بھی بلیک جینز پر لیدر کی جیکٹ پہنے سوبر سے، جو اس وقت اپنی مردانہ وجاہت کے سبب اس پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا، وہ ہنسا کے حواسوں پر بھی چھا رہا تھا۔ جی بالکل۔ ویسے آپ کو اپنے نام کا یہ کارڈ لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماں بدولت نے آپ کی کسی بھی کانفرنس کی ویڈیو یوٹیوب پر مس نہیں کی، اور واٹس ایپ زندہ باد پر کچھ دن پہلے ہی آپ کا DP دیکھ چکی ہوں، ہنسا نے مزے سے اسے بتایا۔ وہ جو اس کے سامان والی ٹرالی گھسیٹ رہا تھا اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ واقعی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہنسا اسے پہلے دیکھ چکی ہے۔ جی جناب، اس پروفیشن میں میری سب سے بڑی انسپریشن ہی آپ ہیں، وہ سادہ لہجے میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ زرق کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ تھینکس میم، بولے سے چہرہ موڑ کر لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر گاڑی میں اس کا سامان رکھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔
جیسے ہی وہ بیٹھی اس کی سائڈ کا دروازہ بند کر کے دوسری جانب گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مرجان لالی، زمرد لالی اپنے گھر میں خوش ہیں؟ اس کے لہجے میں ان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ زرق نے کبھی کسی کی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ پروا نے شروع میں ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں سے وابستہ کوئی یاد اس کے سامنے آنی نہیں چاہیے، اور زرق وعدے کا ایسا پکا نکلا، نہ صرف گھر والوں کی بلکہ اپنی کوئی تصویر بھی اسے نہیں بھیجی، نہ اس کی مانگی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ بچی جس کو اس کی ماں اس کی ذمہ داری بنا کے گئی تھی، اس کی شخصیت بکھرنے سے بچ گئی تھی۔ وہ ماں کو کھونے کے بعد ہنسا کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ ہنسا اس کی خاموشی دیکھ کر پھر سے بولی، کچھ نہیں، شکر ہے سب ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملنے آئیں گی۔ زرق ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر جواب دیا، اف میں اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں کہ میں واپس اپنی جڑوں میں آ گئی۔ وہاں سب تھا مگر میرے اپنے نہیں تھے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی، لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں ابھی سے نہ کرو، اپنے کامنٹس محفوظ رکھو، ایک ہفتے بعد پوچھوں گا یہاں آنا کیسا لگا۔ زرق نے اس کی بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکرا کر کہا، یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو بھی سمجھ لو۔ وہ کھل کر مسکرایا، لکھ کے رکھ لیں، ایک ہفتہ کیا 10 سال بعد بھی میرا اسٹیٹمنٹ یہی ہوگا، اس نے شرط لگانے والے انداز میں کہا۔ زرق ہلکے سے اسبات میں سر ہلا کر ایسا ہنسا جیسے بچے کو بہلایا جائے۔ اگلے دن شام میں جب زرق ہاسپٹل سے واپس آیا وہ تب بھی سو رہی تھی۔ بیوی اٹھی نہیں ابھی تک؟ زرق نے ملازمہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب، 2 مرتبہ اٹھا کر آئی ہوں، مگر کہتی ہیں ابھی سونے دو، سر چکرا رہا ہے، اس نے بے چارگی سے بتایا۔ صاحب یہ آپ کی کون ہے؟ وہ ملازمت چونکہ 2-3 سال پہلے ہی رکھی تھی لہٰذا وہ لا علم تھی کہ اس کے صاحب کا اس آنے والی لڑکی سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو جان گئی تھی کوئی قریبی رشتہ ہے، مگر کیا اس سے بے خبر تھی۔ میری کزن ہے، زرق نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ چلو میں دیکھتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، کپڑے بدل کر ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کر آہستہ سے اس کی کمرے کی جانب آیا۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ دار۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، یہی سوچ کر دروازہ دھکیل کر اندر بڑھا۔ وہ کمفرٹر لیے نیند میں دھت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ کی جانب بڑھا، ہنسا، 1-2 مرتبہ اسے آواز دی، جب پھر بھی وہ نہ ہلی تب اس کی بیڈ کی پائنتی پہ جا کر ہولے سے اس کا پاؤں ٹٹول کر زور سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا۔ اب کی بار ہنسا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اف، زرق ڈرا دیا۔ خمار آلود آنکھوں نے بمشکل زرق کو دیکھا۔ بس کرو لڑکی، کتنا سونا ہے؟ جیٹ لیگ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا؟ کل رات سے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، بی پی لو کر لو گی کیا؟ زرق نے ادھر ادھر بکھری چیزیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنسا کتنی بے ترتیب ہو اب بھی، وہ اس کے کپڑے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ تولیہ بھی یوں ہی پھیلا ہوا تھا۔ زرق جیسے نفیس بندے کی طبیعت پر یہ پھیلاؤ بہت گراں گزر رہا تھا۔ اب ہے نا میرا پھیلاؤ سمیٹنے کے لیے؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے زرق کا ہاتھ تھما۔ دل نے عجیب سی لے بدلی، میں ساری عمر تو یہ سب نہیں سمیٹوں گا، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ زرق نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا ہنسا کو ان کے رشتے کے حوالے سے کچھ یاد ہے۔ اوہو، اب آپ یہ فضول ٹاپک مت چھیڑیں، ابھی تو مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ زرق کو گمسم چھوڑ کر اسکارف کندھوں پر درست کرتی واش روم کی جانب بڑھی۔ اس کی بات سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سے احساس نے زرق کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا مگر دل میں کہیں سناٹا سا گونجا تھا۔ میرا خیال ہے اب کافی ریسٹ ہو گیا ہے تو آپ میرے ہاسپٹل کو شرف بخش ہی دیں۔ اس کے آنے کے چوتھے روز زرق اور وہ جب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے تب زرق نے پھر وہی ٹاپک چھیڑا۔ اف زرق، ابھی میری تھکاوٹ نہیں اتری، ہاسپٹل بھی یہی ہے، کر لوں گی جوائن، وہ سستی سے بولی۔ اس پروفیشن میں ایسا غیر سنجیدہ رویہ بالکل نہیں چلتا، آپ کی ٹاپ کی ڈاکٹرز کو میں بہت ٹف ٹائم دیتا ہوں۔ زرق سنجیدگی سے بولا۔ ارے آپ تو برا منا گئے جناب، آج ہی چلتے ہیں، وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہنسا، اس پروفیشن میں داخل ہونے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ مریضوں کی زندگی ہمارے ہاتھ میں کوئی کھلونا نہیں ہے، کسی کی ناحق ٹپکنے والی ایک ایک بوند اور تکلیف کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ زرق کی سنجیدگی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ اس انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے وہ ہنسا کو اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ اس کا یہ جنون ہی ہنسا کو ہر مرتبہ اس کے اور قریب کر دیتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کس انداز میں سوچتا ہوگا مگر ہنسا نے ہمیشہ اسے اپنا آئیڈیل مانا تھا۔ سوری زرق،
وہ شرمندہ ہوتی آہستہ سے سوری کرتی ہوئی تیار ہونے چل پڑی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اور زرق کے ہاسپٹل کی جانب جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے زرق نے اسے اپنے اسٹاف کے بارے میں بہت مختصر سا متعارف کروایا تھا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس کی ملاقات ضروا سے ہوئی۔ اسے بہت زیادہ تو نہیں یاد تھا جب ضروا نے اس کا علاج کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ صرف خوف کی حالت میں تھی۔ اس کا ذہن منجمد تھا۔ ہاں، مگر بعد میں وقتاً فوقتاً پروا اسے اس کے متعلق خبر پہنچاتی رہتی تھی۔ اسے سوبر اور گریسفل سی ضروا بے حد پسند آئی۔ قد اس کا بہت لمبا نہیں تھا۔ خنسا کو اس سے جھک کر ملنا پڑا، مگر خوبصورتی کے لحاظ سے وہ بہت پیاری تھی۔ میٹھے لہجے میں خوبصورت سے اینک کے فریم سے جھانکتی نظریں خنسا کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ وہ بچی جسے پہلی مرتبہ دیکھ کر ضروا کام گئی تھی، آج ڈاکٹر کے اس روپ میں دیکھ کر ضروا بے حد مطمئن تھی۔ کہیں کسی کے ساتھ تو انہوں نے نیکی کی۔ کبھی کبھی اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بے حد اچھا صلہ دیتا ہے۔ اگرچہ ہنسا کی جان بچانا چھوٹی نیکی نہیں تھی، اس لیے ضروا خوش تھی۔ اس نیکی میں چھوٹا سا حصہ اس کا بھی شامل تھا۔ بہرحال اسے باہر بھیجنے والا فیصلہ اسی نے لیا تھا۔ زرق تو ہاسپٹل آتے ہی مصروف ہو گیا، جبکہ ضروا ہنسا کو ایک ایک وارڈ غرض کے پورے ہاسپٹل کا چکر لگوا رہی تھی۔ آپ آج کہاں غائب ہیں؟ صبح سے دکھائی ہی نہیں دی۔ ایک نہایت خوش شکل سا نوجوان ایک روم میں سے نکلتے ہوئے ضروا کی جانب بڑھا۔ سفید ڈاکٹرز والا گاؤن پہنے، فرینچ بیئرڈ، آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگائے، وہ مسکراتے ہوئے ہنسا پر ایک نگاہ ڈال کر ضروا سے مخاطب ہوا۔ ان سے ملو، یہ ہیں زرق کی کزن، امریکہ سے آئی ہیں، ڈاکٹر ہنسا، اور کل سے ہمیں جوائن کریں گی۔ ضروا نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے ہنسا کا تعارف کروایا۔ اور یہ ہیں ڈاکٹر سائم، ہمارے ہاسپٹل کے بہت محنتی چائلڈ اسپیشلسٹ، 3 سال سے اس ہاسپٹل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ضروا نے سائم کا بھی بھرپور تعارف کروایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر سلام کیا۔ آج میں سارا دن ان کے ساتھ مصروف تھی، ضروا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سائم کو بتایا۔ ہاں، پھر تو آپ کا مصروف ہونا بنتا ہے، سائم نے ہلکی مسکراہٹ سے ہنسا کی جانب ایک نظر دیکھ کر کہا۔ لنچ پہ ہمیں جوائن کرو، ضروا نے اسے پیشکش کی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ارے نہیں، ابھی کچھ پیشنٹس کی اپائنٹمنٹ ہے، اور اگر میں نے ڈنڈی ماری تو سر زرق کا ڈنڈا چل جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی کزن جوائن کرے اور مجھے ہاسپٹل سے نکالیں۔ وہ ہاسپٹل سے نکالیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بیچاری سی شکل بنا کر ان کی پیشکش رد کرتے ہوئے بولا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، انشاءاللہ اب آپ کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہیں گے۔ خنسا سے مخاطب ہو کر وہ ایک بار پھر کمرے میں گم ہو گیا۔ بہت مزے کا بندہ ہے یہ، زرق سے بے حد ڈرتا ہے، مگر جہاں بات کہنی ہو کہہ بھی جاتا ہے۔ ضروا ہنستے ہوئے اس کمرے کی جانب دیکھ کر خنسا سے مخاطب ہوئی۔ خنسا بس مسکرا کر رہ گئی۔ کیسا لگا آپ کو ہاسپٹل؟ واپسی میں گھر کی جانب آتے ہوئے زرق نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہنسا سے پوچھا۔ بہت اچھا، اور کل سے میں اسے جوائن کر رہی ہوں۔ آپ کا اسٹاف بہت اچھا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر سائم، کیا بندے ہیں۔ ہنس کے میرے تو اب جبڑے درد کر رہے ہیں، وہ سامنے دیکھتی روانی میں بول گئی۔ زرق نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں بچوں کی سی معصومیت تھی، اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا جو ہر دعا میں اس کی حفاظت کی خاص دعا مانگتا تھا، اور وہ پوری ہوئی۔ اس نے امریکہ جیسے آزاد ماحول میں بھی اپنی معصومیت کو قائم رکھا تھا۔ یہ جو ڈاکٹر ضروا ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ نہیں، زرق نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ اب کی بار ہنسا نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ پرسنل ریزنز ہے، زرق نے مبہم سی بات کر کے جیسے ٹاپک ختم کیا۔ خنسا نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اگلے دن سے خنسا نے زرق کا ہاسپٹل باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ زرق نے باس بننے والی بات مذاق میں کی تھی، تو یہ اسے ہاسپٹل جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مذاق نہیں تھا، وہ واقعی ہاسپٹل میں ایک بہت سخت گیر باس کی شکل میں ہوتا تھا۔ کسی بھی بات پر کوئی رعایت کسی کو نہیں دی جاتی تھی۔ وہ کافی دیر سے وارڈ میں موجود تھی۔ بہت سے مریضوں کو چیک کر کے وہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کامن روم میں آ گئی، جہاں پہ ڈاکٹرز جب بھی فری ہوتے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی وہ آ کر بیٹھی تھی کہ کامن روم کا دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ اندر آنے والا زرق تھا۔ جلدی سے باہر آؤ، ایمرجنسی ہے، بم بلاسٹ کا کیس ہے، کہتے ساتھ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل آیا۔ ہنسا بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ایمرجنسی میں آئی تو لوگوں کو زخمی حالت میں دیکھتے ہوئے اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی۔ کچھ مریضوں کو فوری ٹریٹمنٹ دیتے دیتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔
اتنی بری طرح وہ لوگ زخمی تھے کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی اور چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ساتھ کھڑے سائم نے تیزی سے اسے سہارا دینا چاہا، مگر اس کی جانب متوجہ نہ ہونے کے سبب وہ اسے فرش پر گرنے سے روک نہ پایا۔ اسی لمحے زرق اندر داخل ہوا، تیزی سے ہنسا کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر کامن روم کی جانب بھاگا۔ ایک دو اور ڈاکٹرز کو اسے ہوش میں لانے کا کہہ کر خود باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ برے حالوں میں موجود لوگوں کو زرق کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد جب باہر کے حالات ٹھیک کر کر زرق کامن روم کی جانب آیا تو نڈھال سی خنسا صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ سائم اور ضربا بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے یہ حالات ہیں کہ مریضوں سے پہلے انہیں ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ زرق نے لطیف سا طنز کیا اور اس کی دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھ کر مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کس قدر بری حالت میں تھے وہ مریض؟ وہ روحان سی لہجے میں بولی۔ ڈیئر، یہاں آئے دن ایسے مریض آتے ہیں، کیونکہ یہاں انسانوں کی اہمیت ایک چیز سے کم ہے۔ ان کے ساتھ ایسی ہی انسانیت سے گرا سلوک ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ اس سب پر ماتم کرو گی؟ اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہیں یہاں ہر کچھ دن بعد ایسے مریضوں کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ ضربا نے جس دھیمے لہجے میں اسے سچائی دکھائی وہ خنسا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ آج اسے احساس ہوا ڈاکٹر کی جاب ہر جاب سے زیادہ مشکل ہے، اور اس مشکل سفر کو وہ چن بیٹھی تھی۔ بی بریو۔ ڈاکٹرز کو اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو سمجھو مریض آدھا تو ہمیں دیکھ کر مر جائے۔ زرق نے اس کا حوصلہ بڑھایا، بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ وارڈ کی جانب بڑھی۔ رات میں زرق کے ساتھ گھر آنے کے بعد بھی اسے لگا اس کا دماغ انہی مریضوں میں اٹکا ہوا ہے۔ زرق، کیا واقعی جو خبریں میں امریکہ میں یہاں بم بلاسٹ کی دیکھتی تھی وہ اتنی ہی سچی تھی؟ رات میں کھانا کھا کر وہ زرق کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی قہوہ پی رہی تھی کہ بے یقینی سے زرق کی جانب دیکھ کر بولی، یار یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو الحمدللہ آرمی نے بہت حد تک حالات کنٹرول کر لیے ہیں، ورنہ تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا تھا۔ زرق نے ٹی وی کا والیوم آہستہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کے حالات بتائے۔ اور آپ لوگ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ وہ پھر بے یقینی سے بولی۔ ہنسا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا پیشہ مسیحائی کا ہے۔ ہمیں یہ بھول جانا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض کس حال میں ہمارے پاس آیا ہے۔ یاد رکھنا ہے تو صرف یہ، ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کی مدد سے ہم نے اسے زندگی کی جانب کیسے لانا ہے۔ مریض کی حالت دیکھ کر بھی ہمیں اپنا دل اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے چہرے تک کے تاثرات دیکھ کر اپنی کنڈیشن کے بارے میں دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ یہ پیشہ نہ صرف اعصابوں کو قائم رکھنے کا امتحان ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات کو بھی چھپانے کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ آپ تب ہی اس پیشے میں کامیاب ہوں گی جب آپ اپنے مریض کو ہر حالت میں قبول کر کے پھر اس کی بہتری کے لیے کوشش کرو گی۔ اگر ایسے مریضوں کو دیکھ کر روز روز اپنی حالت غیر کرو گی تو کبھی بھی اس پیشے میں نہیں چل سکتی۔ زرق نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اسے سمجھایا۔ اسی لیے کہا تھا کہ اپنی سٹیٹمنٹ پر ذرا غور کریں۔ زرق نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے کچھ یاد دلایا۔ خیر، وہ سٹیٹمنٹ تو اب بھی چینج نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ سب مشکل ضرور ہے، لیکن آپ کی ہمراہی میں مجھے امید ہے کہ سب میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہنسا کا لہجہ تو بہت سادہ تھا، مگر زرق کے دل نے ایک بیٹ کیوں مس کی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس سے نگاہیں چرا کر جلدی سے اس نے قہوہ ختم کیا۔ چلو اب لیٹو، صبح جلدی نکلنا ہے۔ زرق نے اس پر نگاہ ڈالنے کی غلطی نہیں کی، نہ جانے کیوں دل عجیب سی فرمائش کر رہا تھا اور وہ اس وقت دل کی بالکل نہیں سننا چاہتا تھا۔ زرق، وہ جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ رہا تھا، ہنسا کی آواز پر مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے آنکھیں بند کروں گی تو پھر سے کوئی خوف جکڑ لے گا۔ میں آپ کے روم میں میٹرس نیچے بچھا کر سو جاؤں؟ ہنسا کی بات نے زرق کا دماغ گھما دیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے اس کے سامنے بھاگنے کے جتن کر رہا تھا، اس کی بات سن کر بھنا اٹھا۔ دماغ صحیح ہے؟ یک دم وہ غصے میں بولا۔ ہنسا نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ اس بات پر غصہ کرنے والی کیا بات تھی۔ ہنسا، اس طرح کرو گی تو کیسے اس پروفیشن میں رہو گی؟ میرے اتنے سمجھانے کا یہ نتیجہ ہے؟ ڈونٹ بہیو لائک اے چائلڈ۔ اور اگر زیادہ ٹینشن ہے تو میں ریشما کو کہتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ کمرے میں سو جائے گی۔ زرق کہتے ساتھ لاؤنج سے نکل کر کوارٹرز کی جانب گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نیند میں چھپتی ریشما اس کے ساتھ آئی۔ بی بی کے کمرے میں سو جاؤ، اور یہ صرف آج کے لیے، آئندہ میں یہ بچوں والی حرکت نہ دیکھوں۔ نہیں تو ایسے بزدل ڈاکٹرز کی میرے ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں۔ صرف کتابوں کی پڑھائی آپ کو ڈاکٹر نہیں بناتی، اصل آپ کی محنت تب پتہ چلتی ہے جب آپ پریکٹیکلی اپنی ذہانت کو کام میں لائے۔
ویسے ریکارڈ ہولڈر ہیں اور دل چڑیا جتنا۔ ہنسا کو سنجیدہ نظروں سے فون کر کے وہ پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریشما کو اس میں میٹرس لانے کا کہا اور رات جیسے تیسے کر کے اس نے گزاری، مگر زرق کی آخری بات پر وہ ناراض ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اوور ری ایکٹ کیا، مگر زرق نے تو سیدھا سیدھا اس کی انسلٹ کر دی بزدلی کا تانا دے کر۔ اگلے دن وہ زرق سے سخت خفا تھی۔ چلڈرن وارڈ میں چھوٹے بچوں کو چیک کر رہی تھی۔ ایک نرس زرق کا پیغام لے کر اس کے پاس آئی۔ میڈم جی، آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات پر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ میڈم جی، اس نے پھر سے پکارا۔ ان سے کہو ہزاروں کام ہے مجھے، فارغ نہیں بیٹھی یہاں۔ تیوری چڑھا کر بہت سخت لہجے میں وہ دوسرے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ نرس نے کندھے اچکائے زرق کی آفس کا رخ کیا اور اس کا پیغام منو عین پہنچا دیا۔ زرق کو رات کے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ وہ جو ہنسا کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر کے اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا، اب اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اسے بار بار اکساتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرنا چاہتا تھا جو اس نے خود سے اپنے ساتھ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے کیا تھا۔ مگر تب وہ بچی تھی، اب وہ ایک خوش شکل لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی، وہ کیسے حقیقت سے نظریں چراتا۔ کبھی کبھی ہمارا دل ہمیں خود اپنے سامنے اس بری طرح شرمندہ کرتا ہے کہ اپنی ذات کے آگے بھی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی، اور زرق آج کل اسی شرمندگی سے دوچار تھا۔ جب کافی دیر بعد بھی ہنسا نہیں آئی تو اسے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ ابھی تک چائلڈ وارڈ میں کسی بچے کو چیک کرنے میں مصروف تھی، حالانکہ اس وقت اس کی ڈیوٹی یہاں پر ختم ہو جاتی تھی، اس کا بریک ٹائم ہوتا تھا۔ لیکن وہ وہیں پر آج موجود رہی تاکہ زرق سے سامنا نہ ہو سکے۔ حالانکہ پیٹ میں اس وقت چوہے دوڑ رہے تھے، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنی وہیں موجود رہی۔ ڈاکٹر ہنسا، ایک بچے کی کل ایکس رے رپورٹ آئی ہے، مجھے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ کیا آپ اگر تھوڑا سا فری ہیں تو میرے آفس میں آ سکتی ہیں؟ ہنسا کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے وارڈ میں آ جائے گا۔ اب اتنے سارے مریضوں کے سامنے وہ اپنی ناراضگی انہیں نہیں دکھا سکتی تھی، لہٰذا اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، زرق کے ٹیبل پر پڑی گرما گرم بریانی کی خوشبو نے اس کے معدے کو بری طرح پکارا، مگر وہ خود پر جبر کرتی چہرہ موڑ گئی۔ زرق اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے اپنے سامنے موجود ٹیبل کے دوسرے جانب بیٹھنے کا اشارہ کر کے خاموش نظروں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھنے لگا۔ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ طویل ہوتی خاموشی کے سبب اس نے نظر اٹھا کر کس قدر حیرت اور اچنبھے سے زرق کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا بات ہے؟ آئی ایم سوری، زرق نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ مزید حیران ہوئی، اسے امید نہیں تھی کہ زرق اتنی جلدی اپنی خطا مان لے گا۔ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ اسے لمبا لیکچر دے گی اور پھر تھوڑی بہت نخرے دکھائے گی، پھر مان جائے گی، مگر یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی میری تھی، سو میں نے سوری کر لیا۔ اور اب آپ غلطی مت کرو، اپنی حالت پر رحم کھاؤ اور مزیدار بریانی میرے ساتھ انجوائے کرو۔ میری طرف سے آپ کو منانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش۔ زرق نے مسکراتے ہوئے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں تھینکس، میں کینٹین جا کر کچھ کھا لوں گی، وہ رپورٹ ڈسکس کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہنسا، اگر میں نے تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے تو میں آپ سے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرفی کی امید رکھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے آرام سے آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، سو پلیز اب جب میں نے معذرت کر لی ہے تو کیا آپ مجھے مزید شرمندہ کرو گی؟ زرق نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ آپ اتنے ہائپر ہوتے۔ کیا چھوٹے ہوتے امریکہ جانے سے پہلے میں ایک دو مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں سوئی؟ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، تو اگر میں نے ڈر کے مارے ایسا کہہ دیا تو اتنی بڑی کیا بات تھی؟ وہ زرق کو زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بہت بڑی بات تھی، خیر وہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا، اب تو آپ کے کہے بنا میں نے سوری کر لیا نا، اسی بات کو کھینچنے کا کیا فائدہ؟ زرق نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ میں منہ نہ بناتی تو آپ کو کہاں احساس ہونا تھا؟ ہنسا نے پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پھر سے منہ پھیلا کر کہا۔ اس لڑکی کسی حال میں خوش نہ ہونا، سیانے صحیح کہتے ہیں، عورت کو خوش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اور کوئی رپورٹ ہم نے ڈسکس نہیں کرنی تھی، میں نے آپ کے ساتھ یہ بریانی انجوائے کرنی تھی، جانتا تھا کہ محترمہ غصے کے باعث کھانے کی چھٹی کروا دیں گی اور پھر بی پی لو کر کر بیٹھی ہوں گی، جبکہ میرا اس وقت اپنی کوئی ٹرپ ضائع کرنے کا موڈ نہیں۔ زرق نے شرارت سے اسے ایک مرتبہ پھر چھیڑا۔ ایک تو مجھے عورت کہا اور پھر مجھ پر آپ کی ٹرپ ضائع ہوگی۔ مائی گاڈ زرق، یہ پڑی ہے آپ کی بریانی۔
وہ غصے سے تلملاتی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کے ہاتھ پر زرق نے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ رکھ دیا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، وہ وضاحت دینے لگا۔ سوری کریں پھر سے؟ سوری کرتے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ، وہ شرارت سے مسکراہٹ دبا کر بولی۔ یو فول، چلو چپ کر کے جلدی جلدی کھانا کھاؤ اور پھر پہنچو اپنے کام پر، زرق نے اب کی بار ذرا روب سے کہا۔ فنسا بھی اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔